वेलकम बैक नाजरीन जी। शौकत तरीन साहब, आपने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब तो अच्छे हैं और उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो क्या आप उसको बाय नहीं करते? आपको लगता है उनको अनड्यू क्रिटिसाइज किया जा रहा है? आज कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत के पास तो 13 माह है लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बतौर वजीर खजाना। एक तो इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, क्योंकि उनकी अपनी जमात की तरफ से उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद आ रही है कुछ क्वार्टर्स की तरफ से, और जाहिर है इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज हैं वो उनसे पोल्स अपार्ट हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो उनको उसके निकलने का कोई खतरा है। वो एज फाइनेंस मिनिस्टर को सिर्फ 6 महीने के लिए रह सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में 4-5 महीने तो गुजर चुके हैं, 1-2 महीने रह गए, बिकॉज़ ही डजंट हैव अनदर पोर्टफोलियो। जी हाँ, वो एज कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसका पोस्ट नहीं, वो नहीं है ना पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, और ना अदरवाइज अभी तक उसका आई थिंक कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ का पे है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी वोलेटाइल है, पूरी दुनिया में वोलेटाइल सिचुएशन है। हमारी जो है ये फ्लड्स ने और ज़्यादा वोलेटाइल कर दी है। इसके बीच में हमें एक फ्रेश मैंडेट चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला कोई ऐसी बात नहीं है, आप एक मतलब इलेक्शन करवा के देख लें, जिसकी भी मेजॉरिटी होगी वो कर लेगा, और इंटरम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंटरम गवर्नमेंट है जिसके साथ सारे कोऑपरेट करें। क्योंकि इस वक्त जो मसला ये है कि सारा पाकिस्तान जो है वो उसको सोचना है पाकिस्तान के बारे में, तो उसके लिए एक ही चीज जो है वो है कि इलेक्शन में तो टाइम लगेगा, और इस वक्त फ्लड में तो इलेक्शन वैसे भी नहीं हो सकते इतनी जल्दी में। तो आप जो है इंटरम गवर्नमेंट लाएं, मैं भी मदद करूंगा, मिफ्ता साहब भी मदद करेंगे, बाकी सलीम मांडी वाला भी उसमें मदद करेगा, सारे मिलके जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसके साथ मदद करेंगे। फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट सर, केयर टेकर गवर्नमेंट की आप तमाम मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मैं तो कई दफा कह चुका हूँ। सर, ये प्रपोजल सिर्फ आपका है या इसके ऊपर कहीं बात कहीं और भी हुई है? देखिए जी, हमारा भी प्रपोजल है, ये तो मेरे लीडर का भी प्रपोजल है कि आप जनाबे वाला अनाउंस करें, इंटरिम गवर्नमेंट लाएं, एंड वी विल बी हेल्पिंग द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, और ये मुझे यकीन है मिफ्ता साहब बड़े प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे, क्योंकि आप उनके इमीडिएट प्रीडिसेसर हैं और आप उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर रहे इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसका। 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है इस दफा तो, डिस्पाइट दिस। लेकिन जी इसमें ये तो इस वक्त जो है वो जो भी सबको मालूम है कि किस तरह किया गया, ये कैसे हुआ है, एंड यू नो आई एम टेलिंग यू पार्ट ऑफ दैट इज कि IMF हैज कम डाउन वेरी हार्ड on Pakistan, and it has been ये एक किस्म से ज्यादती है, और and it is not because of you sir। 855 बिलियन रुपए की आप PDL लगा दें, आप जनाब 47% इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दें, 43% गैस बढ़ा दें, मतलब बढ़ा ही जाए। अब एक आदमी यार खुदा का नाम मानो, कोई एक तरीके से मतलब एक तरीका ये भी होता है कि इसको ग्रेजुअली करें, हाँ, एकदम एक झटका ना आए जैसे, और ग्रोथ को मत किल करें, ग्रोथ से लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं। ये आई डू रिमेम्बर, और जाहिर है हम तमाम को पता है आप बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड, आपकी सोच हमेशा से रही है। नहीं, मैं इसमें आपको समझा देता हूँ जरा, मेरी सोच जो है उसके बीच में थोड़ा सा दम भी है जी। वो ये है कि 2 चीजें हुई हैं हमारे वक्त में भी, थोड़ी सी हुई और अभी और भी ज्यादा हुई। एक ये चीज थी कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ा, दूसरी आपकी जो एक चीज है वो है आपका करंट अकाउंट बढ़ा। 2021 में करंट अकाउंट तो ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया था, उसके बाद बढ़ा। उसकी क्या वजह थी? एक ही वजह है, इंटरनेशनल प्राइस साइकिल। इंटरनेशनल प्राइस साइकिल से इन्फ्लेशन भी अंदर आई, इट वाज इंपोर्ट ड्रिवन इन्फ्लेशन, और उसी से कैट भी जो आपका करंट अकाउंट यस। अगर आप ग्रोथ को रखते और थोड़ा सब्र करते और थोड़ा इसको सहार लेते, तो ये जो कमोडिटी साइकिल तो नीचे जाना ही जाना है ना, पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। 3 महीने नहीं, 6 महीने और 9 महीने, और जैसे उसने नीचे जाना था इन्फ्लेशन नीचे आ जाती, कैड आपका जो है कंट्रोल में आता, और आपकी ग्रोथ रहती। ग्रोथ को किक स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। अब आपकी ग्रोथ जो आप ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं 2% होगी, अब मेरे ख्याल में इतनी होगी या इससे भी कम होगी, उसको वापस 4-5-6% पे लेके जाना, इट विल टेक एटलीस्ट कपल ऑफ इयर्स। आप ग्रोथ ड्रिवन जो आपकी बात है, लेकिन अच्छा शौकत तरीन साहब, क्योंकि आप हमेशा बड़ी कैंडिड गुफ्तगू करते हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम कल भी यही तमाम इल्जाम दरअसल
آپ پہ پچھلی حکومت کی جو فائنانس یا اکنامک مینجمنٹ ہے اس کے اوپر ڈالتے ہوئے نظر آئے. کل جب انہوں نے خطاب کیا اپنے ارکان سے, انہوں نے یہی کہا کہ یہ سارا ایک گڑھا کھود کر گئے. IMF دراصل ہم سے ناراض ہی اس لیے ہے کیونکہ ہم نے پچھلی حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا پھر اس کو مانا نہیں. یہ بالکل سر آپ کو لگتا ہے سیاسی باتیں ہیں جو ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں یا اس میں کوئی دم ہے؟ میں تو صرف ان کو کہتا ہوں کہ 22 مئی کا اکنامک سروے اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے منسٹروں نے سائن کیا, اس میں کیا لکھا ہوا؟ اس میں لکھا کہ پچھلے 17 سال میں سب سے زیادہ 2 سال کی گروتھ جو ہے وہ PTI کی حکومت نے کی. اس میں جو ایگریکلچر گروتھ کی وہ بھی وہی 17 سال میں سب سے زیادہ 2 سال کی وہ بھی PTI نے کی, اور مینوفیکچرنگ کی گروتھ بھی PTI نے کی, وہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ کی. اور اس کے بعد سروسز کے بھی ہائیسٹ مطلب آپ کے ٹیکس کلیکشن ہے, آپ کی ہائیسٹ جناب ایکسپورٹ کی گروتھ ہے, ریمیٹنس کی ہائیسٹ گروتھ ہے, اور جو مارچ کے بیچ میں جو انفلیشن تھی وہ 12.2% تھی, اور اس وقت وہ 27.5% ہے, اور جو آپ کی SPI تھی وہ کوئی 16% تھی, اور اس وقت وہ 45% ہے. تو کیا ہم گڑھے کھود کے گئے تھے یا ان کی اپنا مینجمنٹ کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ تو یہ سیاسی باتیں ہیں, وہ بار بار یہ کہتے رہتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ کہتے ہیں جی اتنا یہ مطلب قرضہ لے کے چلے گئے اور ہمیں ڈبو دیا. اب 4 مہینوں میں 5 مہینوں ہم تو لے کے گئے 18.5 ارب ٹریلین جو لے کے گئے پورے 4.25 سال میں, انہوں نے 4 مہینوں میں 10 ٹریلین لے لیا. رائٹ, صحیح کیوں لیا ہے؟ وہ میں تو سمجھتا ہوں نا, میں اکانومسٹ ہوں, مجھے پتا ہے, اس لیے وہ بھی اسی کا بھی آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں نا سر کہ وہ آپ کے پچھلے قرضے ہیں, میرے پر تو اس لیے ہاں this is at least what they are saying. جب یہ قرضہ انہوں نے خود لیا ہے تو وہ they can keep saying whatever they can, but 5 مہینے تو ہو گئے نا, اب کتنی دیر ہمارے اوپر یہ ڈالتے رہیں گے؟ اچھا شوکت ترین صاحب, آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ زیادہ اس لیے بھی کچھ نالا نظر آتے ہیں, جیسے انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا گزشتہ روز, اور اس میں انہوں نے کہا سیاست کے لیے کتنا گریں گے, اس طرح کی گفتگو. لیکن کہنے کا مقصد وہ یہ بیسکلی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ تو چونکہ رہے بیسکلی پرائمریلی ٹیکنوکریٹ, اور اب آپ زیادہ ایک ایکٹیو پالیٹکس میں نظر آ رہے ہیں. تو از دس اے گڈ کویسچن ٹو آسک یو سر کہ کیا اب ہم آپ کو اب فل تھروٹل میں دیکھیں گے خان صاحب کے ساتھ ایکٹیولی پرسیوئنگ پالیٹکس؟ میں ایک PTI کا سینیٹر ہوں, لیکن میں ایک ٹیکنوکریٹ بھی ہوں. میں کبھی بھی ایک لیول سے نیچے نہیں جاتا ہوں, نہ میں کسی کو, آپ دیکھیں گے میں کسی کو برا بلا کہتا ہوں بائی نیم, نہ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ میں کرٹیسائز کرتا ہوں. میں نے کبھی, آپ نے مجھے دیکھا بےہودہ بات کی ہو, میں نے کبھی جی نہیں, کبھی بھی نہیں, بالکل. اور انصر عباسی سے مجھے افسوس ہے, کچھ اور لوگوں نے بھی یہ پچھلے 4-5 دنوں میں دیکھا کہ جناب یہ تو بڑے انڈر پریشر, انہوں نے کافی میرے اوپر برے بات کی. تو وہ دیکھیں یار شوکت ترین کا کیا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کیا اس نے پاکستان کے لیے کیا, اور یہ کیا ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ اور ہم ان سے بات کریں, رادر دین میرے اوپر انہوں نے الزامات لگائے اور میرے اوپر جناب چشمہ کر دیے, مجھے سرٹیفکیٹس دے دیے. انصر عباسی نے جب بھی مجھے ٹیلی فون کیا میں نے اس کی بات سنی. اچھا, آپ کی بات بھی ہوئی ہے ان سے, اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس پہ تو بات نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں جب بھی انہوں نے مجھے بات کیا میں نے اس کے ساتھ بات کی. اچھا, اس کے علاوہ دیگر جو آپ کی میں نے کیا, لیکن اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا او ہو یہ یار یہ تو اپرچونزم ہے. میں تو ان کو کہوں گا کہ تم آپ اپرچونسٹک ہو رہے ہیں. آپ کو شوکت ترین کا پتہ نہیں ہے کہ جا کے جناب والا جب اصولوں پہ آیا تھا, تو میں جس وقت فائنانس منسٹر تھا زرداری صاحب کی حکومت میں, تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا, اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں نے بینک میں کیپٹل ریز کرنا ہے, اور میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور میں نہیں رہ سکتا ہوں, اور میں سینٹ سے بھی ریزائن کر گیا اور میں نے منسٹری بھی چھوڑ دی. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا, ان کو یہ نہیں پتا حبیب بینک کے بیچ میں میرے سے کتنی مخالفت بات ہوئی تھی, اور ایک وقت میں تو مجھے جیل کرنے لگے تھے, لیکن میں کھڑا رہا اور حبیب بینک کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں سے. صحیح. اچھا, یہ اچھے صحافی ہیں, نام ہے یہ, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بڑا ریلیونٹلی اس کے اوپر اپنا ریاکشن دیا ہے, اور شوکت ترین صاحب ایک چہمہ گوئیاں ہیں اس حوالے سے, آپ ہمیں بہتر بتا پائیں گے کیونکہ آپ
بارہا ویل کنیکٹڈ ہیں ان تمام ہائر اپ سے. حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی کہ جی کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے انڈر حفیظ شیخ اور پھر وہ تمام چیزیں لے کر چلے. اس طرح کی بات سنی ضرور تھی ہم نے. یہ صرف بالکل ایک وہ باتیں ہیں یا ایک دم گریپ وائن ہے یا ان میں کوئی صداقت ہے؟ ایسی کوئی بات کہیں ہوئی ہے کسی فورم پہ یا نہیں؟ دیکھیے جی، حفیظ شیخ صاحب ایک کریڈیبل قسم کے پروفیشنل ہیں. وہ ادھر آئے ہوئے تھے، ہو سکتا ابھی بھی دلی ہوں. اور اگر انٹرم گورنمنٹ یا بننی ہے تو کیئر ٹیکر بننا ہے تو آئی ایم شیور ہی ول بی ون آف دی کینڈیڈیٹس. فار دا پرائم منسٹر سر، یا کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں دیکھیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے ہوں گے، But he لیکن will کوئی be بھی in the interim setup. ویری امپورٹنٹ پوزیشن فار ویری امپورٹنٹ پوزیشن کے لیے وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی اس کا ٹائم فکسڈ نہیں ہے. بیسکلی صرف پرابلم یہ ہے کہ ٹائم کا مسئلہ ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں ارلیسٹ پاسبل الیکشن، لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں 13 ماہ. آج مفتاح صاحب نے بھی کہا ہے کہ 13 ماہ تو حکومت ہے. ٹائم کا مسئلہ ہے. انٹرم تو سیٹ اپ ہو چکا ہے اور کچھ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں جو آپ کی بات سے میں انٹرپریٹ کر پا رہی ہوں. نہیں، میری بات سے آپ کچھ نہ انٹرپریٹ کریں کیونکہ مجھے پولیٹیکل سائڈ بالکل پتہ نہیں ہے. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جتنی دیر آپ پولیٹیکل انسرٹینٹی رکھیں گے، اکنامک انسٹیبلٹی رہے گی. جتنا جلدی آپ یہ انٹرم سیٹ اپ اناؤنس کریں اور الیکشن اناؤنس کریں، اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. اچھا سر، ایک اس میں جو اضافہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ اگر ہم وہ آئی تھنک کلپ بھی چلا پائیں، مزمل اسلم صاحب جو کہ فائنانس منسٹری کے ترجمان ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم تھے جب آپ وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں ایک بات کی اور کہا کہ مفتاح صاحب نے غلط وعدہ کیا، غلط کمٹمنٹ دیا آئی ایم ایف کو. ایگزیکٹلی سنیے گا انہوں نے کیا کہا. حکومت نے آئی ایم ایف کو کہا کہ میں صوبوں کا سرپلس 800 ارب روپے آپ کو دوں گا، چاروں صوبوں کا ملا کے. چاروں کا ملا کر سرپلس جو ہے 125 ارب تھا. حکومت کو پتا تھا یہ چاروں صوبوں نے 125 ارب کا بجٹ سرپلس دیا ہے، لیکن حکومت نے اٹھا کے ایک جعلی نمبر آئی ایم ایف کو دے دیا 800 ارب. جی شوکت صاحب، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسی کلپ سے ڈرائیو کر کے اور اسی بیان سے ڈرائیو کر کے جو مزمل اسلم صاحب کا ہے کل کا، وہ کہتے ہیں کہ مس کمٹمنٹ کہاں 800 ارب کہاں 125 ارب جو اصل سرپلس ہے صوبوں کا. اور یہی ابھی آپ بھی ابتدا میں فرما رہے تھے کہ اسی کی بات پر دراصل تیمور جھگڑا نے خط لکھا تھا مفتاح اسماعیل کو، جس کے اوپر وہ انیشلی شاید اس طرح سے نہیں رسپونڈ کر رہے تھے. یہ بتائیے گا سر، اگر اس حد تک مس کمٹمنٹ کی گئی تھی آئی ایم ایف سے کہ 800 ارب ان کو بتایا گیا صوبوں کا سرپلس بجٹ، جبکہ اصل تھا وہ 125 ارب، تو پھر آئی ایم ایف نے اس اتنی بڑی مس کمٹمنٹ کے باوجود اپنا پروگرام ریوائیو کیوں کر دیا؟ دیکھیں، اس میں مزمل بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جو بجٹس ہے نا، پروونشل بجٹس ہے، تو ان کو ملا لیا جائے تو وہ کوئی 100-125 ارب روپیہ بنتا ہے ٹوٹل سرپلس. ٹھیک ہے نا، اس سے بھی تھوڑا کم ہی بنتا ہے. لیکن انہوں نے 750 نہیں 750 بلین کی کمٹمنٹ کہا کہ یہ آپ کو کرنی پڑے گی ورنہ آپ فسکل ڈیفیسٹ پورا نہیں کر سکتے. تو چاروں صوبوں نے ایک ایم او یو سائن کیا ہوا ہے، اور وہ ایم او یو جو سائن کیا ہے وہ ایم او یو جو ہے از دا بیسس جس کے اوپر آئی ایم ایف کھڑا ہوا ہے اس وقت. تو یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو ایم او یو ہے وہ اٹ بیکمز دی بائنڈنگ ایگریمنٹ. تو یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اچھا سر، لاسٹ ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ کافی ہنج کرتے ہیں ہم معاشی امور کو خارجہ امور کے ساتھ، اور آپ کے جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خارجہ امور تو اپنے لوئسٹ اسٹیپ پہ پہنچ گئے تھے خان صاحب کے انڈر جو تمام معاملہ چلا ہے. کیا آپ کو کبھی بطور وزیر خزانہ ایسا کچھ محسوس ہوا کہ فرینڈلی کنٹریز نے ہمیں بہت کوئی پرابلمٹک قسم کا ٹائم دیا ہو؟ بالکل نہیں. میں تو ان کے ساتھ گیا ہوں سعودی عربیہ، اور وہ جو ایم بی ایس کے ساتھ اتنی زبردست میٹنگز ہوئی. میں ان کے ساتھ چائنا گیا ہوں، اور چائنا میں جو ہمیں اس دفعہ ریسیپشن ملا انپریسیڈنٹڈ ملا. پریمیئر لی اور پریزیڈنٹ شی نے جو ہمیں جو اتنا زبردست، ہم نے جو بھی کہا ان کو انہوں نے کہا بالکل لبیک کیا انہوں نے. تو مجھے تو نہیں لگتا. اور اس کے بعد انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی ایک قسم سے اپنا وہ ایونیو کھولا.
تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ لوئر اسٹیپ پہ تھا، یہ تھا وہ یا امریکہ کے ساتھ معاملات بہت خراب تھے، اس سینس میں یہ زیادہ بات کرتے ہیں؟ امریکہ جو چاہ رہا تھا کہ ہم ظاہر ہے ان کو ایکسس دیں افغانستان وغیرہ میں، تو خان صاحب کا تو یہ بالکل سیدھا جو ہے انہوں نے کہا جی ہم کسی کی جنگ میں نہیں حصہ لیں گے، ہم امن میں سب کے ساتھ ہیں، جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں۔ سر آخری جملہ کیا یہ لوگ حصہ لے رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا جنگ میں ساتھ ہو گئے؟ مجھے نہیں معلوم،